Ural Bey, Ural Bey, her yer arayın. नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि सामसा हेलेना से मिलकर फौरन हाजा तुरियान और दुमरुल के पास पहुंच जाता है और कहता है कि अर्तुरुल साहब बहुत गुस्से में हैं, आपने उन्हें बामसी के बारे में नहीं बताया और उन्होंने कहा है कि वो आपसे इस बारे में तफ्तीश करेंगे। ये सुनकर उस्ताद हाजा तुरियान और दुमरुल सहम जाते हैं और दूसरी तरफ ट्यू और सलेबी सिपाही घात लगाकर बैठे हुए होते हैं। वेसलियस ने उन्हें कहा होता है कि यहाँ से तुर्क सरदारों का गुजर होगा जो कि अर्तुरुल साहब से इत्तेहाद करने जा रहे हैं, आपने उन्हें मार देना है। उसी दौरान वहां से तुर्क सरदारों का गुजर होता है तो ये मौका देखकर ट्यू के सिपाही उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं और उन सब सरदारों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। काफी भयानक मंजर होता है। फिर ये सब उनको कत्ल करने के बाद वापसी जंगल की तरफ निकल जाते हैं और इधर सराय में अर्तुरुल साहब सरदारों के इस्तकबाल में खड़े होते हैं और अपने शेर दिल सिपाही से कहते हैं कि जालिमों पर रहम करना मजलूमों पर जुल्म करने के बराबर है। तो अलियार साहब कहते हैं कि अर्तुरुल साहब, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, उसका मरना जरूरी है, वो हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है। इसी दौरान तुर्क सरदार बारी बारी आना शुरू कर देते हैं। अर्तुरुल साहब और अलियार साहब उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। इधर चौदार कबीले में चुलपान अपने खेमे में बैठी खाना वगैरह पका रही होती है। इसी दौरान ओराल बहुत तेजी से खेमे में दाखिल होता है और कहता है कि चुलपान, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं। कोपैक ने हमारा सौदा कर दिया है। ये सुनकर चुलपान कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो ओराल उससे कहता है कि कोई ना कोई हल निकालना होगा। दोनों भागने की तैयारी में लग जाते हैं और बाहर अलियार साहब के हुक्म के मुताबिक कुतलूजा चौदार कबीले में पहुंच जाता है और बाकी सिपाहियों को कहता है कि जालिमों के जुल्म को रोकने का वक्त आ गया है और ये अलियार साहब का हुक्म है कि ओराल को पकड़ना होगा। फिर सब सिपाही मुख्तलिफ खेमों में उसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और इधर चुलपान और ओराल भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक सिपाही आकर बड़ी तेजी से खेमे में दाखिल होता है और अंदर आकर कहता है कि कुतलूजा आपको ढूंढ रहा है, उसको अलियार साहब ने आपको कत्ल करने का हुक्म दिया है, आप यहाँ से निकल जाएं, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। फिर ओराल और चुलपान अपने खेमे से फरार हो जाते हैं। फिर वही सिपाही कुतलूजा के पास आता है और कहता है कि हुजूर, मैंने उसे फरार होते हुए देखा है। तो कुतलूजा अपने सिपाहियों को कहता है कि चलो वशनार की तरफ, ताकि अपने सिपाहियों को ढूंढ सकें। ये कहकर सब सिपाही ओराल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वशनार पहुंचकर कुतलूजा कहता है कि तुम लोग उसे चारों तरफ ढूंढो, उसे भागने मत देना, मैं अलियार साहब को बताने के लिए जा रहा हूँ। और इधर सराय में जिरगे का काम तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। सब सरदार पहुंच जाते हैं। इतने में अर्तुरुल साहब भी वहां आकर बैठ जाते हैं। फिर एक सरदार अर्तुरुल साहब से कहता है कि सरदार किजिक और सरदार सारिम जिरगे में नहीं आए, क्या उनके बगैर जिरगा शुरू होगा? तो अर्तुरुल साहब कहते हैं कि यकीनन वो जरूर आएंगे, जैसे ही वो आते हैं तो शिरकत करेंगे। फिर अर्तुरुल साहब बगैर किसी देर के जिरगा शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है और ना इत्तेफाकी में तकलीफ है। सलेबियों के हमले, मंगोलों की वहशत और हमारे अपने दरमियान के इख्तिलाफात ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। जिस तरह एक नाखून गोश्त से जुदा नहीं हो सकता, उसी तरह एक भाई दूसरे भाई से जुदा नहीं हो सकता। हमारा परचम एक, किबला एक, अजान एक
منزل ایک اور پھر ہماری جدوجہد اور اتحاد بھی ایک ہے۔ تمام سردار اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ آخر میں ارطغرل صاحب سب سرداروں کو سونا پیش کرتے ہیں تاکہ آپ سب مالی طور پر مضبوط ہو جائیں، تو سردار سونا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب سردار کھانا وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی اچھا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور ادھر کراجیسر قلعے میں مسلسل ناکامی کے بعد ویسیلیوس کہتا ہے کہ ترک اپنی اوقات سے بڑھ گئے ہیں، ارطغرل صاحب اور کوپیک نے اتحاد کر لیا ہے، یہ اچھا نہیں ہوا۔ تو یہ سن کر ایک کمانڈر کہتا ہے کہ جب ہمارے شہنشاہ جنگ نہیں چاہتے تب تک ہماری فوج مشکل میں ہے، ہم چاہیں بھی تو کیا کر سکتے ہیں۔ تو ویسیلیوس کہتا ہے کہ ترکوں کے خلاف استعمال ہونے والا جنگی سامان جلد یہاں پر ہوگا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں ترک سرداروں کو منتشر کر کے جنگ شروع کرنی ہوگی۔ اسی دوران ایک سپاہی ایک تھیلا لے کر آتا ہے جس پر ٹوپیاں ہوتی ہیں جو کہ سرداروں کا سر کاٹنے کے بعد لائی گئی ہوتی ہیں۔ تو ویسیلیوس یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہماری پہلی فتح ہے لیکن یہ آخری نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر کمانڈر ویسیلیوس زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اسی دوران ہیلینا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو اس طرح دیکھ کر خوشی ہوئی، میں بھی آپ کے جشن میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ تو ویسیلیوس کہتا ہے کہ بالکل، اور اسے کہتا ہے کہ فرش پر ان ٹوپیوں کو دیکھو جن سرداروں پر ترکوں کو غرور تھا اور ارطغرل صاحب ان پر فخر کرتے تھے اور ان سے اتحاد کرنا چاہتے تھے، میں نے ان سب کو مار دیا ہے۔ یہ سن کر پھر سے وہ سب جشن منانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ادھر سرائے میں الیار صاحب کہتے ہیں کہ گورنر ویسیلیوس نے اپنے کمانڈر اکٹھے کر لیے ہیں، ان کا منصوبہ ہمیں تقسیم کرنا ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا پرچم وینس، قسطنطنیہ اور روم میں لہرائے گا۔ پھر ایک سردار کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب ایسا کرنے سے ہم ایک سوئے ہوئے سام کو جگائیں گے، اس سے امن خراب ہو جائے گا۔ سب سردار اپنے اپنے مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ترگت وہاں 3 سرداروں کی لاش لے کر پہنچ جاتا ہے جنہیں ٹیو نے مارا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے ہیں اور پریشانی کی عالم میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ایک سردار کہتا ہے کہ جب تک ہم اپنے معاملات میں الجھے رہیں گے تو ایک ایک کر کے اسی طرح مریں گے۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب اس سردار کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ موت سے ڈرتے ہیں تو جائیں اور خود کو اوطاق میں سجا کر رکھ لیں اور بازنطینیوں کے غلام بن جائیں، میں اپنے بستر پر ان ذلیلوں سے ڈر کر نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری طرف اورال اور چولپان اپنے قبیلے سے فرار ہونے کے بعد کسی غار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو چولپان کہتی ہے کہ اورال، آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کاش میں بھی اپنے بچے کے ساتھ مر جاتی۔ تو اورال کہتا ہے کہ کیا تم مجھے ہارا ہوا اور نکما سمجھتی ہو؟ میں نہیں جھکوں گا، ہم بھاگے نہیں ہیں، ہم نے جو کچھ کیا اپنی طاقت کو بحال کرنے کے لیے کیا۔ اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ ویسیلیوس میرے لیے سرداری کی راہ ہموار کرے گا۔ اور ادھر ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ سوچو بچار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان کی طرف سے واضح پیغام ہے کہ ہم ان ذلیلوں کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، ہم ان شہیدوں کی زندگیاں یوں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم براہ راست تو جنگ نہیں کر سکتے لیکن چالاکی اور ہوشیاری سے کچھ کرنا ہوگا۔ پھر دوان کو کہتے ہیں کہ قلعہ کراجیسر کی تفصیل بیان کرو۔ پھر دوان زمین پر ایک نقشہ رکھتا ہے جس پر قلعہ کراجیسر کا پورا نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ دوان کہتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد سپاہی قلعے میں گشت کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہوتا، اور رات کو کمانڈر گھومنے پھرنے کے لیے باہر جاتے ہیں اور شراب خانے میں بھی جاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد ارطغرل صاحب ترگت کو کہتے ہیں کہ سامسا کو ساتھ لے کر جاؤ، دمرول اور حاجہ توریان کی مدد کرو اور ان کمانڈروں کی زندگیاں ختم کر دو، ان کی لاشیں ویسیلیوس کی نظروں کے سامنے لٹکا دو۔ اتنے میں کتلوجہ سرائے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اورال بھاگ گیا ہے لیکن میں نے اس کے پیچھے سپاہی بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر الیار صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس وقت دکھ سے اندھا ہوا ہے، وہ صرف غداری کر سکتا ہے۔ پھر ترگت ارطغرل صاحب سے جانے کی اجازت چاہتا ہے اور ساتھ الیار صاحب کتلوجہ کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ پھر الیار صاحب اسلحان سے کہتے ہیں کہ اورال قبیلے میں نہیں ملا، وہ بھاگ گیا ہے، چلو اپنے قبیلے چلتے ہیں، کل ارطغرل صاحب ہمارے مہمان ہوں گے، ہم بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ ادھر بامسی کی طبیعت کافی بہتر ہو جاتی ہے اور پھر وہ ارطغرل صاحب کو ملنے آ جاتا ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں تو ہمارا دشمن ہمارے اوپر پہاڑ بن کر ٹوٹے گا، اور کہتے ہیں کہ بامسی اپنے آپ کو سمیٹو، ہوش کے ناخن لو، اور پھر وہ اسے آرام کا بول کر بھیج دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف جنگل میں اورال اور چولپان چھپ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو چولپان کہتی ہے کہ میں اپنے ہی سپاہیوں سے چھپ کر اپنے بابا کے قاتلوں کے پاس جا رہی ہوں، مگر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اسی دوران سپاہی ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اورال اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ پھر وہ فریب سے 2 سپاہیوں کو زخمی کر دیتا ہے اور باقی سپاہیوں کو سونے کی لالچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حانلی بازار بھی لیں گے، اور الیار صاحب کے بارے میں بھی بھڑکاتا ہے۔ انہیں اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ان سے بیت لے کر نکل جاتا ہے۔
اور ادھر الیار صاحب اور اسلحان خاتون چودار قبیلے پہنچ جاتے ہیں اور آتے ہی سرداروں کو کہتے ہیں کہ جائیں اور لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھیں. اب سے میں سردار ہوں اور اسلحان میرے قائم مقام سردار ہے. اب سے ہم پوری طاقت سے کام کریں گے. اور ادھر کراجیسر قلعے میں سامسا فقیر کے روپ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اسی دوران ہیلینا اس کے سامنے آ جاتی ہے. پھر ہیلینا اس کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے کہ کیا بامسی کی طرف سے کوئی خبر ہے؟ تو سامسا کہتا ہے کہ جب اسے بچایا گیا تو وہ زخمی تھا، اب وہ ٹھیک ہے اور سرائے میں ہے. پھر وہ سامسا کو کہتی ہے کہ میں نے ویسیلیوس کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے. ارطغرل صاحب کو بتانا کہ ترک سرداروں کو مارنے والا ویسیلیوس ہے. اور دوسری طرف کتلوجا اور ترگت حاجت اوریان کے پاس بھیس بدل کر پہنچ جاتے ہیں. اسی دوران سامسا بھی ان کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو سامسا کہتا ہے کہ میں نے ہیلینا سے بات کی، وہ ہمارے ساتھ ہے. اس نے بتایا کہ ترک سرداروں کو قتل کرنے والا ویسیلیوس ہے. تو ترگت کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے، ہم اس کا حساب چکانے آئے ہیں. پھر حاجت اوریان ایک لکڑی کے ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں تلواریں ہوتی ہیں. تو ترگت کہتا ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم اسے مار دیں گے. اور اندر ویسیلیوس جیسے ہی باہر آتا ہے تو تمام کمانڈر اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. پھر ویسیلیوس اپنے ایک سپاہی کو تلوار بازی کی مہارت سکھا رہا ہوتا ہے اور جھٹ سے اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے.